अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, हमेशा मैं सलाम से शुरू करता हूँ, सलाम से ख़त्म करता हूँ, क्योंकि सलाम का भी बहुत अहमियत है। किसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह सलाम के बारे में भी बात की होगी, लेकिन सलाम करना सुन्नत रसूल है। जब सलाम की आवाज़ फ़र्ज हो जाता है तो आप ज़रूर सलाम का जवाब दें। जब भी आप प्रोग्राम देखें, जहाँ भी सलाम की आवाज़ आए, आप सलाम का जवाब दीजिए। एक बहुत बड़ा अजर है इसके पीछे, एक सलाम एक दुआ भी है। बात चल रही है, आज का जो सब्जेक्ट है, हमने डिवोर्स से किस तरह से हम बच सके। जो अमेरिका में डिवोर्स मुसलमानों में बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, खुसूसन नौजवानों में 57% की जो है रिसर्च आई है, और बड़े लोगों में भी डिवोर्स बढ़ रहा है। तो जिसके बड़े बच्चे हो जाते हैं और जो है फिर ख़वातीन जो है वो कहती हैं कि अब मैं तो आपकी ज़रूरत नहीं है, अब बच्चे भी हो गए हैं, अब आप घर भी पेड ऑफ हो गया है, अब आपकी क्या ज़रूरत है, मेरे तो राइट्स यहाँ कंट्री में बहुत कुछ राइट्स हो जाते हैं। तो वो जो है हस्बैंड से एक छुट्टी लेना चाहती है। ये भी बड़ा एक मसला है। डिफरेंट रीजंस से डिवोर्स के हद तक चले जाता है। हमने दो तीन रीज़न पे डिस्कस ऑलरेडी की है। एक तो जो है लैक ऑफ एजुकेशन, इस्लामिक नॉलेज नहीं है कि बीवी के क्या राइट्स है, हस्बैंड के राइट्स क्या है। ये एक मेन चीज़ है। मुफ्ती साहब ने कहा कि निकाह के बाद जो अल्लाह के हुक्म टूटते हैं, वहीं से फिर वो बेबरकती और जो है अल्लाह की नाराज़गी वहीं से शुरू हो जाती है। ये दो रीज़न है। उसके अलावा टाइम एक दूसरे के लिए नहीं है, क्योंकि एक दूसरे बड़े घर लेकर इतने अपने आप को मसरूफ़ कर देते हैं कि एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, क्वालिटी टाइम नहीं देते। ये तीन रीज़न है। चौथा रीज़न है कि आप जो है टॉलरेंस नहीं रहा, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं रही। ये भी एक रीज़न है, बर्दाश्त नहीं रही। और भी बहुत सारे रीज़न हैं जो डिवोर्स के हद तक चले जाती है बात। एक बात मैं मुफ्ती साहब से पूछना करूँगा, बल्कि जो मर्द पाकीज़ा ज़िंदगी अख्तियार करता है, अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में रहकर अपना जॉब को गया और घर आता है टाइम पर, और जो है बिजनेस को गया टाइम पर, और जो है सिर्फ शादी करके बीवी का ही होके रहता है, बाहर कोई नज़र उठा के भी नहीं रखता गैर औरत पर। तो ऐसे शौहर की बीवी को किस तरह से इज्जत करनी चाहिए, इसको मैं तो समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अल्लाह के हुक्म पे चलने वाला इंसान, इसकी कितनी बीवी इज्जत करनी चाहिए, कैसा इसकी वैल्यू करनी चाहिए। माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यकीन मानिए, ऐसा शख्स एक फ़रिश्ता है जो अपने काम से काम मतलब रखता है और बाहर के चक्करों में नहीं फंसता है। ख़ास तौर से यहाँ के मुल्क में हज़ारों आफर्स बेहयाई के, बेदीनी के, जिना के आम हैं, फिर भी वो अपने आप को बचा के चलता है। तो बीवी पे ज़िम्मेदारी है कि उस पर शक ना करे, बीवी पे ज़िम्मेदारी है कि उसको जो तंग ना करे, बीवी की ज़िम्मेदारी है कि उसका हक़ अदा करे। अब यही होता है कि एक शरीफ आदमी बेचारा ज़िम्मेदारी को समझते हुए, अल्लाह को डरते हुए, जैसे आपने कहा ना, पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारता है, तो उसको उल्टा और बीवियाँ तंग करती हैं, उस पर शक करती हैं, तुम्हारे चक्कर वो हैं, तुम्हारे ये हैं। बेचारा वो एग्जॉस्ट हो जाता है कि भाई मैं अच्छाई पे चल रहा हूँ, मेरी जब बीवी तंग कर रही है। और जो बंदे अच्छाई पे नहीं चल रहे हैं और बुरे कामों में फंसे हुए हैं, वो बीवियाँ उनकी बड़ी इज्जत करती हैं और डरती हैं कि अगर हम कुछ करेंगे तो वो हमें छोड़ के चला जाएगा। और यहाँ जो है बीवियाँ ये शरीफ आदमी को बार बार जो परेशान करती हैं, तलाक दे दे, हमें छोड़ दे, तू जो है शरीफ नहीं है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बीवियों को चाहिए कि शोहर की कदर करें, क्योंकि बाहर के हालात के हिसाब से वो जो मुजाहिदा कर कर वो अपने काम से काम मतलब रखते हुए, हराम काम को जो है अवॉइड करते हुए बीवी के साथ अपना पूरा हक अदा करता है। तो बीवी को भी चाहिए कि ऐसे शोहर को अपने पलकों पे बिठाए और अपने सर को जो है सर का ताज बनाए और उसको तंग ना करे, वरना हूर जो जन्नत की वो लानत भेजती है और अल्लाह की तरफ से और फरिश्तों की तरफ से भी लानत आती है कि भाई तुम्हारा शोहर, तुम्हें अल्लाह ने इतनी अच्छी दौलत दी और आज के इस दौर में एक पाकीज़ा शोहर
جو حرام کاموں اور دوسرے افیئر سے بچ کے زندگی گزارا، وہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ اللہ کے نزدیک ایسا عمل ہے جیسے ایک جہاد الاکبر ہے۔ تو اسی لیے اس کو ہم اگر نہیں ریسپیکٹ کریں گے تو پھر نوجوان اور اچھے بندے جو گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ پھر اس راستے سے ہٹ جائیں گے، وہ کہیں گے بھئی ہم بھی ویسے ہی بن جائیں گے جیسے لوگ دوسرے لوگ ہیں۔ مفتی صاحب، اور ایک اس ضمن ایک کوشچن آ رہا ہے میرے ذہن میں، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے، آمین ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے بنے۔ آمین۔ بعض وقت جو ہے کچھ خواہشات ہوتی ہے خواتین کی، بیوی کی، اگر شوہر وہ فلفل نہیں کر سکتا حلال آمدنی میں، تو پھر وہ بیوی ناراض ہو کر اپنے حق دینے سے انکار کر دیتی ہے کہ بھئی تم یہ نہیں کریں، جاؤ میں اب تمہارے ساتھ جو ہے تمہارا حق نہیں ادا حق نہیں ادا کرتی۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے پھر وہ رس جاتی ہے، پھر کئی دن رسے رہتی ہے، ناراضگی ظاہر کرتی ہے، تعلقات ختم کر دیتی ہے۔ اس سے کیا وعید ہے، کس کے کیا وارننگ ہے؟ بھئی اس سے تو اتنی سخت وعیدیں ہیں کہ اگر ہم بیان کریں تو جو ہے کیا کہتے ہیں لسٹ بھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ وعیدیں ایسی ہیں کہ سننے والا اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی اللہ کا ڈر ہو تو اسی سن کے ہی وہ جو ہے ایک دم سے خوف آ جائے اور اپنی زندگی بدل لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اللہ کا خوف نہ ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ معاف کرے، لیکن خوف بھی نہ ہو تو یہ چیزیں سننے کے بعد اس کا طبیعت جو ہے نیچے سے اوپر تک پورا جسم کا رواں رواں جو ہے جو کیا کہتے ہیں شیک ہو جائے اور گھبرا کر اس کی جو ہے پوری زندگی ایک ہلچل مچ جائے۔ اور دوسری بات جو ہے سب سے بڑی وعید اس کی یہی کہ اس پہ اللہ کی ڈائریکٹ لعنت ہے ایسی عورت پر، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رسنا اور شوہر کے حق کو ادا نہیں کرنا، اور جو ہے اس کو جو ہے بالکل نظر انداز کر کر اس کو اتنا ٹارچر کرنا کہ وہ بیچارہ ہارٹ فیل ہو جائے، بیچارہ اس کو ہارٹ اٹیک آ جائے، بیچارہ کوئی بری بیماری میں پھنس جائے۔ ایسا ہو رہا ہے اس ملک میں نہیں، پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ ہم شوہر کو ڈیمانڈ کرتے ہیں اور شوہر بیچارہ اپنی وسعت کے حساب سے وہ ہینڈل کرتا ہے، اب اس کے اندر وہ گنجائش نہیں ہوتی، وہ نہیں کر پاتا ہے تو اس کو اتنا ٹارچر کرتے ہیں، اس کو حق بھی جو ہے مار دیتے ہیں اور ملتے بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتے، اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، اور بیچارہ اسی غم میں کسی بری بیماری میں پھنس جاتا ہے، کسی برے مرض میں پھنس جاتا ہے۔ تو میں سب سے یہی کہوں گا کہ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے، جیسے جو جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح سے جو ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ خدا کے لیے جو مائیں بہنیں جو اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہیں اس معاملے میں کہ بھئی تم نے میرا جو ہے فرمائش پوری نہیں کی، تم نے میرا ڈیمانڈ پورا نہیں کیا، اس وجہ سے تمہیں آج سے ہم جو ہے ہم اپنا حق ادا نہیں کرتے، تم سے ہم صحیح سے بات نہیں کریں گے، تمہیں ہم جو ہے نامرد کر کے پکاریں گے یا کتا کر کے پکاریں گے اور حقیر سمجھیں گے، تو ایسے لوگوں کو اللہ کی کھلی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت کے بعد بچائی کیا ہے؟ اب ہم دوسری باتیں کیا کریں؟ اور پھر ایسے لوگوں کو آپ سے فرمایا کہ وہ جہنم کے نیچے طبقے میں جلیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جو ہے دیکھا کہ اکثر عورتیں ہیں، تو جبرائیل اسلام سے پوچھا کہ بھئی عورتیں کیوں ہیں؟ تو دو چیزیں جبرائیل اسلام نے فرمایا کہ ایک تو جو ہے وہ غیبتیں بہت کرتی ہیں، جہاں بھی بیٹھیں گی شوہر کی غیبت شروع کر دیں گی، ساس کی غیبت شروع کر دیں گی، دیور کی، جیٹ کی، سب کی برائیاں۔ اور جو ہے دوسری چیز کیا ہے، جب بھی موقع ملے گا شوہر کی ناشکری کریں گے، تم نے میری زندگی میں کیا کیا ہے، تمہاری وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی، تم نے میرا ستیاناش کر دیا۔ یہ شیطانی باتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت میں بتا دیا کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جلیں گی۔ اس کی وجہ نہیں کہ عورتوں کو جلانا ہے اللہ کو، یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچیں، ناشکری نہ کریں، جو کچھ اللہ دے رہا ہے تمہارے شوہر کے ذریعے سے اس کا شکر کرو گے، اللہ اس سے دگنا تگنا ہزار گنا زیادہ دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری چیز جو جہاں بھی جاؤ غیبتیں نہ کرو، کہ اس کی برائی، اس کی برائی، عورتوں کی برائی، کسی کی برائی مت کرو، کیونکہ غیبت کرنا ایسا ہے، آپ تو جانتے ہو ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، لیکن غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے جس سے اپنی زندگی اجریان ہو جاتی ہے۔ جی، اسی طرح سے جو ہے بعض خواتین بہت ہی پاکیزہ زندگی گزارتی ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم مرد ہیں صرف مرد کی بات کریں، خواتین کے حقوق بھی بہت ہے۔ جہاں اچھی خاتون ہوتی ہیں بیوی کی شکل میں، آپ کے لیے اللہ کی نعمت آپ کو ملتی ہے بیوی کی شکل میں، تو بعض مرد جاہل ہوتے ہیں اور جو ہے پھر شراب نوشی کرتے ہیں، اور بھی شروع سے انہوں نے شادی سے پہلے بھی جو ہے دوسرے عورتوں میں انوالو، گرل فرینڈ وغیرہ رکھی ہے۔ ایسے مرد بھی جو ہے اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتے، جو پاکیزہ بیوی ہے، گھر بیٹھے آپ کی حکم سنتی ہے، آپ کے لیے پکوان کرتی ہے، صاف صفائی کرتی ہے۔ تو ویسے شوہر کو کیا آپ بتانا چاہیں گے، کیا وعید ہے؟ ایسے بھی جو ہے یہ آپ نے جو کہا ماشاءاللہ یہ سوال
بہت ہی اہم ہے. ماشاءاللہ ہماری بہنیں ایسا نہیں کہ سب عورتیں ایسی ہیں، اکثر بہنیں ایسی ہیں جو شوہر کی بات پہ، شوہر کی عزت پہ، اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے کے چلتی ہیں، سمجھدار ہیں، ہر طریقے سے برائیوں سے بچ کے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتی ہیں. تو اس پہ جو ہے مرد جو ہے ظلم کرتے ہیں، کہتے ہیں تم تو دکیانوسی ہو، تم تو مشرقی ہو، تمہارے اندر مغربیت نہیں ہے، تمہارے اندر جو وہ اسٹائل نہیں ہے، نعوذ باللہ، تم جو ہے مردوں میں ملتی نہیں ہو، منگل نہیں ہوتی ہو، اور جو ہے دوسرے جو ہے غلط عادتیں، جیسے آپ نے کہا شراب نوشی ہے، ڈرگس نے ہے، اور پھر عورتوں کے ساتھ دوسرے افیئرس، دوسرے جو نان مسلمس ہیں یا کوئی غلط جو ہے عورتیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے کمپیئر کرنا کہ دیکھو یہ کتنی اچھی ہیں اور تم کچھ بھی نہیں ہو. یہ بہت ہی شیطانی جو ہے بڑا فتنہ ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے سب سے بڑی لعنت بھیجی ہے. ایسے مرد کو ہاں، ایسے مردوں کو بھی اللہ نے سب سے بڑی لعنت بھیجی ہے. اور جو مرد ایسا کرتا ہے وہ مرد نہیں ہے، وہ مرد کے نام پہ دھبا ہے، وہ مرد کے نام پہ داغ ہے کہ بھئی تمہیں ایک اچھی عورت ملی، اچھی بیوی ملی، اور تمہارے لیے وہ خیال رکھتی ہے، پاک باز ہے، ہر برائی سے بچتی ہے، اور تم اس کی قدر کرنے کے بجائے تم اس کی انسلٹ کرتے ہو، اس کو جوتی سمجھتے ہو، اس کے ساتھ جو ہے تم برا سلوک کرتے ہو، اس کو جب بات بھی کرتے ہو تو گالی گلوچ سے بات کرتے ہو، اس کو مارتے ہو، اور دوسری عورتیں جو ننگی پھرتی ہیں ان کے مقابلے میں تم اس کو لاتے ہو. تو یہ بڑی بے شرمی والی بات ہے، یہ بڑی بے حیائی والی بات ہے، جس کی وجہ سے اس کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اور وہ عورت بھی جو ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ بیچاری جو ہے صبر تو کر رہی ہے، لیکن یہ ظلم کی وجہ سے وہ بیمار بھی ہو جاتی ہے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اب پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، اس سے پہلے اور ایک چیز سے میں کہتا ہوں کہ تھرڈ پارٹی کا انوالومنٹ بھی ڈیورس کی ریزن بنتا ہے. تھرڈ پارٹی کا، چاہے وہ ساس ہو، سسرے ہو، یا ننن بھاوج ہو، جو بھی ہو، تھرڈ پارٹی کا، چاہے شوہر اپنی فیملی کے تھرڈ پارٹی یا دوستوں کی بات اپنی سنے، یا بیوی اپنی سہیلیوں کی بات سنے، اور اپنے ماں باپ کی اور بہن بھائی کی جو بھی بات شوہر کے خلاف سنے اور بیوی کے خلاف سنے، اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور جو ہے اس سے ڈیورس کی حد تک چلے جاتے ہیں. تو آپ دعا کیجئے. دیکھیے یہ بات جو آپ نے بتائی بڑی اہم ہے، اور اکثر طلاق اسی میں ہوئی ہے. جیسے سہیلیاں آ کے گڑبڑ کرتی ہیں، اپنی الٹی سیدھی باتیں بتا کر گھر توڑا دیتی ہیں، اور ایسے ہی سالے ہیں یا بہنیں ہیں یا بھائی ہیں، وہ انوالو ہو کے گھر کو خراب کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں کسی کی بات نہیں سننی چاہیے. قرآن کو سامنے رکھو، حدیث کو سامنے رکھو، اگر کوئی ضرورت ہو تو علماء کو جو ہے مشورے کے لیے رابطہ کرو. ورنہ تھرڈ پارٹی کی جو ہے غلط ان لوگوں کی باتیں سن کے ہم پڑھیں گے تو گھر خراب ہوگا اور اپنی زندگیاں خراب ہوگی. اللہ ہمیں اس سے حفاظت میں. آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ بڑا اہم موضوع ہے. ہم آج اس کو نہیں ختم کر رہے ہیں، اس کو ڈور کو کھلا رکھیں گے، اور ہم مستقل اس پہ بات کرتے رہیں گے موقع محل سے، تاکہ امت میں ڈیورس نہ ہو اور خیر کے ساتھ ازواجی زندگی گزاریں اور اللہ ہم سے راضی ہو. چلیں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد لک الشکر. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر کر دے. اللہ شادی شدہ لوگوں کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنا میاں بیوی کا آسان فرما دے. میاں بیوی میں جو کدورت ہے، جو نفرتیں، اسے ختم فرما. میاں بیوی میں جو آپس کی مس انڈرسٹینڈنگ اسے ختم فرما. اے اللہ شیطان چاہتا ہے میاں بیوی آپس میں لڑیں اور ان کے جو ہے زندگیاں خراب ہو اور ان کے خاندان میں نفرتیں پیدا ہو، اور وہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے. اے اللہ 90% لوگ جو ہے ان سب چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، سب کو معاف فرما، سب کو ہدایت دے، سب کو سمجھ دے، قرآن حدیث کی زندگی گزارنے والے بنا. اللہ ہم نے شادی کو جو ہے صرف انجوائے کے لیے سمجھا ہے. شادی اصل تیرا حکم ہے، شادی میں اصل ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ بلا وجہ بلا ضرورت اے اللہ ڈیورس کے ساتھ، طلاق کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے بچا لے. اے اللہ شیطانی حرکتوں میں پھنس کر اے اللہ تجھے ناراض کر کر تیری لعنت کو حاصل کرنے سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری تنگیوں کو دور کر دے. ہمارے ایک اللہ کزن بڑے بھائی اے اللہ 3 دن پہلے انتقال کر گئے. اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. اسی طرح سے ہمارے خاندان میں کئی افراد انتقال کر گئے، اور اسی طرح سے دیکھا جائے تو مقصود صاحب کے بھی خاندان میں، اور اسی طرح سے تمام مسلمانوں میں یہ ایک آزمائش چل رہی ہے. ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے کافی لوگ انتقال کر رہے ہیں. اللہ سب کی مغفرت کر دے، سب کے درجات کو بلند کر دے، سب کو شہیدی مرتبہ عطا فرما. ہمارے والد محترم کی مغفرت کر دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی نصیب فرما. اللہ مقصود صاحب کے بھی والدین کی مغفرت فرما، ان کو
کو بھی اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، ان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کامیابی نصیب فرما، آمین اے اللہ ہم سب کی بھی ابھی سے مغفرت کر دے، ہم سب کو آمین جنت الفردوس نصیب فرما، جہنم کو ان پر آمین حرام کر مفتی دے، صاحب آمین اللہ تنگیوں کو دور فرما، گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ اس مفتی صاحب کی دعا قبول کرے، یا اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے۔ یا اللہ اس پروگرام میں جو بھی اچھائی تھی اللہ آپ کی طرف سے تھی، جو بھی غلطیاں تھی، کمی پیشی تھی میرے طرف سے تھی، اللہ معاف کر کے اس پروگرام کو قبول کرے، اور اس کا اجر میرے والد مرحوم محمد صدیقی کو اور میری والدہ محترمہ حمیدہ صدیقی کو اور جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بھی اس کا اجر عطا فرما، مفتی صاحب کے والد صاحب کو بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔